बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है ख़वातीन और रमज़ान। आपकी मेज़बान हिना नसरुल्लाह एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम तारीफ़ें उस ज़ाते बारी ताला के लिए हैं जिसने कायनात को मुज़य्यन किया रंगारंग चीज़ों से, और फिर हज़रत इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा और उसे बेपनाह रहमतों बेपनाह बरकतों से नवाजा, और फिर उसकी रुश्तो हिदायत के लिए अंबिया कराम को मबूस फरमाया। और सलाम हो ख़ातमुन नबीन आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो तमाम अंबिया के सरदार और तमाम मलाइका के ताजदार बनकर तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम है ख़वातीन और रमज़ान। आप जानते हैं कि हम हर रोज़ एक मौजू लेकर आपके पास आते हैं और उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। आज के जो हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है वो है ससुराल के हकूक़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही हसास है और बहुत ज़्यादा अहम भी है, और आपके इन उलझनों के इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारी बहुत ही प्यारी आपा महमून आपा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महमून आपा, ये बताइए पहले तो कि रमज़ान आपका कैसे चल रहा है, रोज़े कैसे चल रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, बहुत उम्दा, और मौसम भी ठीक हो गया। बिल्कुल, बहुत अच्छा हो गया है। अच्छा, जैसे मैंने बात की कि आज का जो टॉपिक है मौजू वो बहुत ही अहम है, यानी ससुराल के हकूक़। एक बच्ची जब ब्याह के जाती है अपने ससुराल में तो उसके क्या हकूक़ एक ससुराल की तरफ से हकूक़ रखती है वो भी, और उसके क्या फ़राइज़ हैं, इस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सास और ससुर भी माँ बाप के दर्जे पर होते हैं, एक दामाद और एक बहू के क्या हकूक़ हैं और क्या फ़राइज़ हैं, कुछ बताइए स्टार्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई मौजू तो बहुत ही ज़्यादा हसास है, और मज़े की बात यह है कि हमारे यहाँ बहू के फ़राइज़ और दामाद के हकूक़ पे ज़ोर दिया जाता है। दामाद इतना अच्छा लगता है कि सास उनके खूब नाज उठाती हैं, और दामाद को भी उनके हकूक़ जितलाए जाते हैं, बताए जाते हैं, पूरे भी किए जाते हैं। और जहाँ तक बहू का ताल्लुक़ है तो बचपन से वालिदैन भी बेटी को यही समझाते हैं कि दूसरे घर जाना है और कैसे रहना है और कैसे बर्ताव करना है, और वो बेचारे जितना भी समझाते चले जाएं, एक जुमले में ससुराल उसको पूरा कर देती है कह के कि तरबियत ही ठीक नहीं है, फ़राइज़ अदा ही नहीं हो पा रहे हैं। नहीं हो। तो जहाँ पर भी हम अल्लाह ताला का खौफ दिल से निकाल देते हैं किसी भी रिश्ते की अदायगी में, जब हम अल्लाह से डर रहे होते हैं तो वो भले सास ससुर का रिश्ता हो, भले बहू दामाद का रिश्ता हो, भले आपस में बहन भाइयों का रिश्ता हो, तो जब अल्लाह का खौफ बीच में होता है और जवाबदेही जहन में होती है कि हमें एक दिन जवाबदेह होना है, तो बहुत आसान भी हो जाता है, और उसे निभाने के लिए आप ज़हनी तौर से तैयार भी होते हैं। किसी से भी जब आप बेटी मांगते हैं, जब आप ताल्लुक़ पैदा करना चाहते हैं, बेटा पैदा करती है, उसे पालती पोसती जवान करती है, औलाद से बढ़कर तो कुछ अजीज नहीं होता, माँ को बेटे से बढ़कर तो कुछ भी अजीज नहीं होता। बिल्कुल। अब अगर आप ये देखें कि एक माँ ने 20 से 25 साल तक आमतौर से हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं लड़कों की, 25 साल तक आपने एक बेटे को प्यार दिया है, तरबियत दी है, नाज नखरा सब दिया है, तो शादी के लिए भी उसे आमतौर से ऐसी ही लड़की की तलाश होती है जो हमा वक्त उसकी बेटी भी हो, नस्ल चलाने वाली भी हो, बेटे की साथी भी हो, और खिदमत गुजार भी हो। अब ये है कि ये सारा कुछ हमें एक ही लड़की से चाहिए होता है। यानी ऐसा नहीं है कि खिदमत गुजारी के लिए खासी जो जिम्मेदारी अब जब ला रहे होते हैं तो इस कदर मोहब्बत से, चाव से, लाड प्यार से, और फिर एक साथ इतनी ज्यादा तवक्कुआत से, बहुत ज्यादा तवक्कुआत, बिल्कुल, कि जब वही लड़की घर पे आ जाती है जिसको आप इतनी मोहब्बत से और इतनी रसूमात से लाए, उनके लिए चांद से ऐसी बहू होती है। बिल्कुल। और फिर लाने के वक्त भी हमारे जहनों में कभी ये नहीं होता कि हम शक्ल सूरत पे गौर ना करें, मालो दौलत पे गौर ना करें, हसब नसब के पीछे ना जाएं, हम दीन के पीछे जाएं। जैसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो 4 बातों की वजह से एक मर्द एक औरत से शादी करता है, उसका हुस्न, उसका माल, उसका हसब नसब और उसकी दीनदारी। और देखो तुम दीनदारी के पीछे जाना। अगर आप दीन वाली औरत, दीन वाली बहू, दीनदार घराना ढूंढ रहे होते हैं तो हो सकता है कि बाकी की तीनों चीजें खुद ही पीछे पीछे चली आए। वो खानदानी भी हो, वो हुस्नो
हुस्न जाह की दौलत से भी अल्लाह ने उसे नवाजा हो और माल और दौलत भी हो उसके पास, लेकिन अगर खाली आप हुस्न वाली लाएंगे तो उसका नखरा बहुत होगा, खाली माल वाली लाएंगे तो उसमें गुरूर बहुत होगा। सही। खाली नसब नसब वाली लाएंगे तो वो आपको कुछ नहीं समझेगी। जाहिर आला नसब की मैं भी हूं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, जो भी है वो मुझसे कमतर आ रहा है, मेरे जहन में पहले ये चीज आ जाएगी। बिल्कुल। अगर दीन है और खुदा का खौफ है, अल्लाह ताला से डरने वाली है, दीनदार है और उसकी तरबियत दीन पर हुई है, तो ये सारी चीजें पीछे रह जाएंगी, अल्लाह की रजा सबसे आगे आ जाएगी। रिश्ते के लिए ससुराल के हुकूक अगर हम जानना चाहते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात मैं कहूंगी तरबियत की है और फिर अल्लाह के खौफ की है, जो हर रिश्ते में होना चाहिए और इस पर्टिकुलर रिश्ते में बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये कानून का रिश्ता है। देखिए, खून का रिश्ता तो टूटता नहीं, खून का रिश्ता तो ऐसा मजबूत है कभी नहीं टूट सकता, लेकिन कानून का रिश्ता इतना कच्चा होता है कि एक बार गुस्सा आ जाए, एक बार तू मैं हो जाए तो गिरहें लग जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं। एक अल्लाह ताला ने इसे मीसाकन गलीजा कहा है, बहुत पक्का पुख्ता कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट खाली लड़की लड़के के बीच नहीं होता, हमारे मुआशरे में दो खानदानों के बीच में होता है। कानूनी माँ बाप हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक औरत और एक मर्द के 3 बाप और 3 माएँ होती हैं। एक बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो आपको पैदा करते हैं, एक रूहानी माँ बाप जो आपके उस्ताद होते हैं, सही, और एक कानूनी माँ बाप जो आपके ससुराल होते हैं। सही, कानूनी माँ बाप। अब आप ये देखिए कि शौहर जो आपको इतना अजीज है, जिसकी खातिर आप अपने माँ बाप सब कुछ छोड़ छाड़ के आप आ गए, और वो भी अल्लाह ने कहा कि एक इतना प्यार अल्लाह ताला ने अपने नाम का इस रिश्ते में डाल दिया कि अल्लाह ताला ने भी इसको सबसे करीबी रिश्ता करार दे दिया, लिबास करार दे दिया। अब जब आप एक शख्स से इतनी मोहब्बत करते हैं तो उसके माँ बाप से क्यों नहीं? देखिए, मैं इस बात की कायल हूं कि अगर मुझे आपसे मोहब्बत है तो आपकी सराउंडिंग्स भी मुझे प्यारी लगनी चाहिए। जाहिर सी बात है, उससे रिलेट तमाम निस्बतों से आपको प्यार होना भी चाहिए ना। हमें सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्यों प्यारी लगती है? हमारे महबूब की साहिबजादी हैं, बेशक, है ना? बिल्कुल। और तो हमने तो नहीं देखा ना, लेकिन हम सैयदना हुसैन, सैयदना हसन, सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन पर क्यों मर मिटते हैं? इसलिए कि निस्बत किसके साथ है। तो जिससे आपको मोहब्बत है, जिससे आप मोहब्बत का दावा करते हैं, जिसके लिए आप अपने माँ बाप, गलियां, वतन, बहन भाई, दोस्त सब छोड़ छाड़ चले आते हैं, उसके सगे माँ बाप से आप कैसे नफरत कर सकते हैं, जिन्होंने उसे इस काबिल बनाया कि आज वो आपका शौहर बन जाए। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आप अपनी बेटी को ये तरबियत दें कि देखो बेटा, वो कानूनी माँ बाप हैं और उनकी इज्जत भी हमारी इज्जत जितनी है, और उनकी नाराजगी भी हमारी नाराजगी जितना नुकसान तुम्हें पहुंचाएगी, उनको राजी रखना भी तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। जाहिर है, अगर आप ससुर को राजी रखते हैं, कानूनी वालिद को राजी रखते हैं, तो आपका शौहर खुश होगा। बिल्कुल। कानूनी माँ को राजी रखते हैं तो आपका शौहर खुश होगा। बिल्कुल। आपका कदर व मंजिलत भी बढ़ेगी, आपका रुतबा भी शौहर की नजर में बढ़ेगा, आपकी मोहब्बत में भी इजाफा होगा। ऐसा नहीं है कि आप ये एक रस्म निभाकर आप दिल से ये ना करें तो गुजारा हो जाएगा। मैं कहती हूँ, अगर खुदा ना खास्ता दिल से ना भी करें तो भी करें, बिल्कुल करें, फिर भी करें। अच्छा, अब इसी तरह से बिल्कुल हम ये चाहेंगे कि आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, और आपके जो स्क्रीन पे हमारे नंबर भी आ रहे हैं, तो ऐसे बहुत से सवाल, ऐसी बहुत सी उलझनें जिन्हें आप सुलझाना चाहते हैं, मैमूना आपा हमारे साथ हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में उसका जवाब भी आपको देंगी। जी मैमूना आपा, आप कुछ कह रही थी? जी, मैं यही कह रही थी कि ये दोनों वाइस वर्सा है। जैसे कि मैंने बहू की बात की, मुझसे अक्सर ख़वातीन इस बात से खफा होती हैं जब ऑफ एयर होती हूँ कि आप हमेशा बहू को स्ट्रेस देती हैं, बहू को फराइज बताती हैं, कभी सासों के बारे में कुछ नहीं कहती। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि ससुराल के भी फराइज हैं। जब हम किसी बच्ची को लाते हैं, जाहिर है वो बहू है, वो सास से छोटी। बात यह है कि वो उस माहौल में एकदम से ढल भी नहीं सकती, थोड़ा वक्त लगता है उसको, लेकिन ये सब चीजें जो प्यार के साथ, ये जो प्यार है ना, ये पेट्स को भी, जानवरों को भी सिधा लेता है।
صحیح. آپ ایک جانور کا بچہ پالتے ہو نا، وہ آپ کے مطابق ہو جاتا ہے اگر آپ اسے محبت سے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہو. یہ تو صحیح. پیٹس کی صورت میں بھی ہم دیکھتے ہیں. بالکل. ایک انسان کا بچہ، اور وہ بھی عورت بچہ، یعنی اگر آپ ایک بچی کو لاتے ہو اور اس کو آپ اپنی بیٹی بنا لیتے ہو، آپ اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے ہو اور آپ اس سے اپنی بیٹی کی طرح محبت کرتے ہو، لاڈ پیار کرتے ہو، تو اگر وہ بگڑی ہوئی بھی ہوگی، سرکش بھی ہوگی، غیر تربیت یافتہ بھی ہوگی، خدا نخواستہ، تو بھی میں سمجھتی ہوں کہ ایک بار، 2 بار، 3 بار شرمندہ ہو جائے گی کہ ماں تو مجھ سے اس طرح سے پیش آ رہی ہیں اور میں کیا کر رہی ہوں. بالکل. تو میمونہ آپا، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ڈاکٹر عائشہ بول رہی ہوں. کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں. آپ کو رمضان بہت مبارک ہو. خیر مبارک، آپ کو بہت مبارک ہو. ہمارے ساتھ میمونہ آپا بیٹھی ہیں اور آج کا جو ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے سسرال کے حقوق. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، میں اس پروگرام کو دیکھ رہی ہوں اور میں اپریشیٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ پروفیسر صاحبہ جو ہیں، ایک تو وہ ماشاء اللہ بہت اچھا بولتی ہیں، ان کی باتیں دل پہ اتر آتی ہیں، اور سیکنڈلی وہ بہت پریکٹیکل ایشوز کو کور کرتی ہیں جو کہ میرے خیال میں آج کل کے دور میں موسٹ ریلیونٹ ایشوز ایٹ ہینڈ ہیں. تو اس حوالے سے پوچھنا تھا کہ کیا ساس اور ماں کے حقوق ایک ہی ہوتے ہیں؟ کیا ساس اور ماں کے حقوق ایک ہی ہوتے ہیں؟ ہم یہی بات ہی کر رہے تھے کہ وہ قانونی ماں ہیں، یقیناً ایک ہی ہوتے ہیں. بس دیکھیے بایولوجیکل پیرنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، بہت زیادہ معذرت، بریک کا وقت ہو گیا ہے. ہم اس سوال کا جواب بریک کے بعد لیں گے. جی ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، ویلکم بیک. پروگرام ہے خواتین اور رمضان اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج کا ہمارا موضوع ہے سسرال کے حقوق. میمونہ آپا، ابھی ڈاکٹر عائشہ کا سوال آیا، آپ کچھ کہہ رہی تھی، بتائیے اس بات. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں یہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے سوال کیا، میں اسی کے اوپر ہی بات کر رہی تھی. یعنی مردوں میں بھی 3 باپ. اب بایولوجیکل فادر جو ہیں، جو آپ کو پیدا کرتے ہیں، ماں باپ. دوسرے آپ کے روحانی استاد. بالکل. اب آپ دیکھیے کہ استاد جو آپ کو علم دیتا ہے، جو آپ کا روحانی ماں باپ کہلاتا ہے، صحیح، اس کے بھی حقوق وہی ہیں. اب قانونی ماں باپ ہیں جو یہ سسرال ہیں. صحیح. اب فرق جہاں ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی سگی ماں اور سگے والد آپ سے ناراض ہیں تو اس کے لیے میں یہ حدیث سنا دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور ممبر کی سیڑھیوں پر قدم رکھ رہے تھے اور ہر قدم پر آپ نے آمین کہا. تو صحابہ کو بعد میں بتایا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے کہا میں دعا کرتا ہوں اور آپ آمین کہیے. تو انہوں نے پہلی دعا یہ کہی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ یا دونوں میں سے ایک بھی بڑھاپے کی حالت میں ملا ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ گیا ہو. یہ سگے ماں باپ کے لیے ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب یہ بات استاد یا ساس سسر کے اوپر لاگو نہیں ہوتی کہ اگر آپ ان کی اتنی خدمت نہ کریں یا انہیں آپ کی اس قدر 24 گھنٹے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے اور آپ اتنی نہ دے پائیں تو آپ جہنم رسید ہو جائیں گے. یہ وہ والا فرق تو رہے گا بایولوجیکل پیرنٹس کے ساتھ. جو آپ کا حق بنتا ہے، جو آپ کا فرض بنتا ہے، وہ یقیناً روحانی اور قانونی کے ساتھ نہیں بنتا. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے جو آپ کے بایولوجیکل پیرنٹ نہیں ہیں وہ آپ کے ہسبینڈ کے تو ہیں. اب ہسبینڈ کا تو بنتا ہے. اب ہمارے یہاں ایک بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو سسرال یہ تصور کر لیتا ہے اور شوہر بھی یہ تصور کر لیتا ہے کہ بہو کا فرض سسرال کی خدمت ہے اور ماں باپ سے وہ کٹ گئی، ہٹ گئی، اب ماں باپ سے چھوٹ گئی، ماں باپ کا فرض جو ہے وہ ان سے مٹ گیا. ایسا نہیں ہے. وہ دونوں کا حق، دونوں لڑکی پر بھی لڑکے پر بھی، دونوں کا اپنے اپنے ماں باپ کا حق کبھی نہیں جائے گا. دونوں کے فرائض اپنی جگہ پورے ہیں.
لڑکے کے ذرا زیادہ ہیں. لڑکے کے اس لیے زیادہ ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ کمانے والا ہے, وہ وراثت میں بھی دگنا حقدار ہے. تو اس لیے, اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیوی پر سب سے زیادہ حق شوہر کا, اور مرد پر سب سے زیادہ حق, عورت پر سب سے زیادہ حق شوہر کا, اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. صحیح. تو اس وجہ سے ایک بیٹی سے ہمارے معاشرے نے بھی چونکہ رولز سیٹ کر دیے ہیں, اور شریعت نے بھی یہ فرض نہیں ہٹایا ہے کہ کسی بھی زندگی میں کسی بھی وقت میں وہ ماں باپ کو چھوڑ دے, ان کی غرض و غایت کا دھیان نہ کرے, ان کی خدمت نہ کرے مالی یا جسمانی, اس لیے کہ وہ شادی شدہ ہو گئی ہے, وہ سسرال میں رہ رہی ہے. ایسا تو نہیں ہے. اب آ جائیے قانونی ماں باپ پر. استاد کے اوپر ہم پورا ایک پروگرام کریں گے, تو روحانی ماں باپ کو ہم سب ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. قانونی ماں باپ چونکہ آج ہمارا ٹاپک ہے, تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کی خدمت, ان کی اطاعت, ان کا احترام, ان کی عزت. اب جو چیز ہمارے والدین جو ہیں بایولوجیکل پیرنٹس, ان سے اور ان سے ذرا جو رتبے میں کم آتی ہے, وہ صرف ایک ہی چیز ہے, اور وہ خدمت ہے. نہ آپ ان کے احترام میں کمی کر سکتے ہیں, نہ آپ ان کی عزت میں کمی کر سکتے ہیں, اور اگر انہیں جسمانی خدمت کی بھی ضرورت ہو تو آپ کی انسانیت کا فرض یہ ہے, ہونے کے ناطے انسانیت کا فرض یہ ہے, اور شوہر جس سے آپ اتنا چاہتے ہیں, جس کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں, آپ کیوں نہ اس کے ماں باپ کا بھی خیال کریں, اور کیوں نہ اس کے ماں باپ کو بھی اپنے ماں باپ سمجھیں. آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ آپ کی والدہ کو آپ کی ضرورت ہو اور آپ انہیں تنہا چھوڑ کر چلی جائیں؟ آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ آپ کی سگی ماں بیمار ہوں, آپ انہیں چھوڑ دیں, ان کا خیال نہ کریں؟ آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ آپ کی اپنی ماں میں کوئی عیب یا کوئی خرابی, کوئی برائی نہیں ہو سکتی, مگر آپ ان کی غیبت نہیں کرتے؟ سگی ماں کچھ بھی کہیں, ہم ان کی غیبت نہیں کرنا چاہتے. تو ہم وہی کی وہی عزت اپنی ساس کی بھی اگر کرتے ہیں تو ہمیں اس کا دگنا اجر ملتا ہے. تو شریعت نے ان کا حق رکھا ہے بایولوجیکل پیرنٹس سے کم, کہیں کم رکھا ہے, مگر رکھا ہے. صحیح. میمونہ آپا یہ بتائیے کہ کیا یہ بات شرعاً جائز ہے کہ بہو جو ہے وہ ساس کی نافرمانی کرے یا اونچی آواز میں بات کرے؟ دیکھیے ہرگز بھی نہیں. انہیں ماں باپ کہا ہے, تو یہ بات جب ماں کے ساتھ سوتیلی لگ جائے تو بھی ماں ہے, ماں کے ساتھ قانونی لگ جائے تو بھی ماں ہے. رتبہ ماں کا جو ہے, رتبہ ماں کا ہے. آپ نہ توہین کر سکتے ہیں, اونچی آواز میں بات کرنا توہین ہوتا ہے, نہ آپ اہانت کا کوئی رویہ رکھ سکتے ہیں, بدتمیزی گستاخی کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہاں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ والدین کا حق اور بیوی اور شوہر کے حقوق آپس میں میچ ہی نہیں کرتے, اور مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ جو غیر تربیت یافتہ ماحول ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں, اور یہ ایک عدم برداشت کا سا رویہ بن گیا ہے, اور بچیاں یہ سمجھنے لگی ہیں کہ وہ بڑوں کا, وہ صرف ساس ہی نہیں ہوتی ہیں نا, جو بدتمیز ہوتا ہے یا غیر تربیت یافتہ ہوتا ہے وہ سبھی کے ساتھ. سمجھتی ہوں آپ جو بھی بات کر رہے ہیں, اس کا اصل جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ تربیت جو ہے سب سے زیادہ اہم ہے. اگر وہ اچھی ہوئی ہوگی تو اگر ساس اچھی نہیں بھی ہے تو آپ اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے ان کے دل کو مائل کر سکتی ہیں, دل نرم ہو سکتا ہے. دیکھیے یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کروں گی نا. دیکھیں ہم دل مائل کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں, ہم اس میں ناکام بھی ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہماری ہر کوشش ہمیں کامیابی تک پہنچا دے. ہم ساس کے پاس جاتے ہیں تو ساس آلریڈی میچیور ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم جائیں اور وہ ہماری خاطر بدل جائیں. ہمیں جا کر وہاں پہ خود کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے, اس ماحول کو سمجھنا ہوتا ہے, ہمیں ان کے مطابق بننا ہوتا ہے. بالکل بننا ہوتا ہے. میمونہ آپ کالر آئے ہیں ہمارے ساتھ, دیکھتے ہیں کون ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے, اور ہمیں پورا رمضان اس کا انتظار ہوتا ہے آپا کو دیکھنے کا, اور ماشاءاللہ سے اتنا آپ کا اچھے طریقے سے ارینج کرتے ہیں آپ, اور دل خوش ہو جاتا ہے, رمضان کا مزہ آ جاتا ہے. تھینک یو. آج آپ کا ٹاپک بھی بہت اچھا ہے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ سسرال میں ہم جب جاتے ہیں کوئی بھی فیمیل, تو وہاں پر اگر آپ میل جو حضرات ہیں, آپ کا شوہر وہ آپ کو مطلب سپورٹ نہیں کرتا,
اور آپ اچھی طرح سے ایڈجسٹ ہوتے ہیں، اور والدین آپ کا ماں باپ ان کی طرف سے جو ماں ہے، ان کی مدر ہے، ان کے ابو ہیں، وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اور میل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یا ہر اس میں وہ تنقید کا نشانہ بنانا، تو اس وقت وائف کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ تو بہت مزے کی بات ہے کہ ساس سسر یہی کہہ رہی نا، ساس سسر ساتھ دیتے ہیں، وہ ساتھ دے رہے ہیں، لیکن شوہر جو ہے اس کو، میرا خیال ہے یہ شوہر کا ذہنی علاج کرانا چاہیے، کسی اچھے سے سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے، کیونکہ یہ تو بڑی ایسا تو ہوتا ہے کہ شوہر بیچارے پریشان ہوں کہ میری ماں کی اور میری بیوی کی نہیں بنتی، لیکن یہ کہ وہ اس بات پر جلیں کہ میری ماں کی اور میری بیوی کی، یا میرے ماں باپ میری بیوی کا خیال کیوں کر رہے ہیں، تو یہ تو بیچارہ اس کا مطلب ہے کہ وہ خود اس کو ہیلپ چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ساس کے اوپر کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بہو کے ساتھ ایسا سلوک کرے؟ اس پہ بھی ظاہر سی بات ہے، کچھ ذمہ داری تو ہے، ایک بہو جب گھر میں آتی ہے تو ان کو بھی بالکل ایک ماں کی حیثیت سے اس کو اپنی بیٹی بنا کے چلنا پڑے گا۔ ہمارے یہاں ڈبل سٹینڈرڈ ہے، ہم بیٹی کے لیے اور چاہتے ہیں، ہم بہو کے لیے اور چاہتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ اور اسی کا نقصان ہے معاشرے میں، جب بہو بیچاری یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ داماد کے لیے اور رول ہے، بہو کے لیے اور رول ہے، دیکھیں وہ بھی قانونی بیٹا ہے نا، صحیح، یہ بھی قانونی بیٹی ہے، بالکل۔ اب یہ بھی مطلب پس رہی ہے، خدمتیں کر رہی ہے، تنقید کا نشانہ بن رہی ہے، جھڑکیاں کھا رہی ہے، اور ان کی اجازت کے بغیر اپنے گھر والوں کو بھی انٹرٹین نہیں کر سکتی ہے، اور ایک وہ آتے ہیں تو وہ مہاراجہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، شہنشاہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی خدمت میں وہ بہو سمیت سارے کے سارے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بیچاری پہلے ہی پریشان ہو جاتی اس ڈبل سٹینڈرڈ سے۔ ہمارا اصل پرابلم یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے دین کو بطور کلچر کے نہیں اپنایا ہے، ہم نے دین کو صرف عبادات تک رکھا ہے، اور رسومات کو، زندگی کے معاملات کو ہم نے اپنے خاندان کے مطابق رکھا ہے، معاشرے میں جو رائج ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو ایسا ہے کہ بہت ساری چیزیں جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، جیسے کہ بہوؤں کو کنٹرول میں رکھنے کا سسٹم چیزیں، اور جیسے کہ مطلب بہت ساری اور چیزیں، جہیز کا لے لیجئے۔ اچھا کنٹرول میں رکھنے کی جیسے آپ نے بات کی کہ بہوؤں کو کنٹرول میں، بالکل ایسا ہوتا بھی ہے، اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر یہ نہ بتایا جائے کہ آپ کے گھر کے کیا طور طریقے ہیں، اگر آپ کو یہ نہ بتایا جائے تو ظاہری سی بات ہے معاملات خراب ہوتے ہیں اس طرح سے، لیکن یہ پیار سے کرنے والی باتیں ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے، نہیں آپ یہ دیکھیں نا، اگر بہو اٹھے گی 11-12 بجے اور ناشتہ چاہیے سب کو 8 بجے، تو مسائل تو خراب ہو گئے نا۔ ایگزیکٹلی بات یہی ہے نا کہ یہاں پہ بالکل آپ کی بات 100% صحیح ہے۔ میں تھوڑی سی اس معاملے میں انصاف کے ساتھ چلوں اگر، تو اگر بیٹی بھی 11-12 بجے تک سو رہی ہے اور بہو بھی سو رہی ہے، تو یہاں پہ یہ میرا ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہوگا کہ میں بہو کو ہی 11 بجے تک نہ سونے دوں اور بیٹی کو سونے دوں۔ صحیح، بالکل۔ مطلب میں اس بات کی قائل ہوں کہ اگر اسے میں اپنی بیٹی بنا کے لائی ہوں تو وہ بھی سو لے 11 بجے تک، کیا حرج ہے، مگر اگر میں اس کو ایک میڈ بنا کے لائی ہوں اور میرے ذہن میں یہ ہے کہ 8 بجے اس کو ٹیبل پہ سب کا ناشتہ بنانا ہے، میرے بھی بچوں کا، اپنے بھی بچوں کا، تو پھر تو وہ بیچاری بھی کچھ دنوں میں بیزار ہو جائے گی، زچ ہو جائے گی کہ مجھے ایک آدمی سے شادی کرنے کو ملا ہے کہ مجھے پورے گھر کی میڈ بنایا گیا ہے۔ ہاں اگر آپ اسے اتنی محبت دیں گے اور بیٹی بنا کے رکھیں گے، اور بیٹی اور اس کو ایکولی ٹریٹ کر رہے گے، اور اس کے بھی ویسے لاڈ نخرے اٹھائیں گے جیسے بیٹی کے اٹھا رہے ہیں، اور بیٹی کو بھی اس کے ساتھ اتنا ہی کام دے دیں گے، عام طور سے جھگڑے تو انہی چیزوں پر ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی دیکھ رہی ہوگی کہ یہ تو بڑا انصاف ہو رہا ہے۔ دیکھیں 2 بچے آپ کے ذاتی 2 بچے ہوں، ان میں سے آپ ایک کے ساتھ زیادہ لاڈ پیار کریں اور ایک کے ساتھ کم کریں، تو وہ سگے بچے بھی آپ کو کہنے لگ جاتے ہیں کہ آپ اس سے زیادہ پیار کرتی ہیں، میں آپ کا سگا نہیں ہوں، آپ مجھ سے نہیں کرتی۔ تو ایک جو بیچاری آئی ہی باہر سے ہے، آپ کی بیٹی ہے، بلکہ اس کو زیادہ ضرورت ہے، اس کو تو زیادہ آپ نے توجہ پیار سے اپنا بنانا ہے، تو اس میں تو آپ کو اور زیادہ بڑھ کر، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے یہ چیزیں جو ہیں کی ہوئی ہیں، ورنہ شریعت میں ان باتوں کے لیے لڑائی کی گنجائش بھی نہیں ہے۔
اصل جو چیز ہے وہ دل کی حکمرانی ہے. اصل جو چیز ہے وہ دل کی حکمرانی ہے اور دل کو ہی ہم نے جیتنا ہے. وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. ہم حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، ویلکم بیک. پروگرام ہے خواتین اور رمضان، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سسرال کے حقوق، اور بہت مفید باتیں میمونہ آپا سے ہمیں سننے کو مل رہی ہیں. تو میمونہ آپا سننے میں آتا ہے کہ ساس اور بہو کا جھگڑا، کبھی سسر اور بہو کا جھگڑا کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیے یہاں پہ چونکہ دونوں خواتین ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں بیچارے مرد کی بڑی شامت رہتی ہے. امتحان میں تو مرد آ جاتا ہے. سسر اور بہو کا اس لیے نہیں ہوتا ہوگا ہے نا، میرا خیال ہے کہ سسر گھر پہ نہیں ہوتے ہوں گے اور یہ دونوں ہر وقت ایک ساتھ رہتی ہیں. جو سسر برداشت کی ساری بات ہے میرا خیال ہے. میں نے بعض سسر بہوؤں کے ساتھ جھگڑتے دیکھے ہیں مگر وہ سسر گھر پہ رہتے ہیں. ہاں، یعنی اصل بات یہ کہ وہ گھر اگر ہوں تو یقیناً یہ جھگڑے بھی چلیں گے. جھگڑے بھی. جھگڑنے کا جہاں تک تعلق ہے نا، یہ جھگڑے کا رشتہ نہیں ہے، یہ مقابلے کا رشتہ نہیں ہے. یہاں پر ٹیکنیکل پرابلم ہے. دیکھیے میں اور آپ اگر ایک ایج کے ہیں تو ہماری فرینکنیس بھی ہو سکتی ہے، دوستی بھی ہو سکتی ہے، جھگڑا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں بڑی ہوں اور آپ چھوٹی ہیں تو احترام کا ہے، جھجک کا ہے، لحاظ کا ادب ہے، ادب کا ہے. بالکل. اب اگر میری بات آپ کو پسند نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میری عزت میرے ہاتھ میں رکھ دیں. اور میں اگر آپ کی کسی عادت سے ناخوش ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو نکال باہر کروں. تو یہاں دونوں کو ایک دوسرے کو کیسے ایکوموڈیٹ کرنا ہے، اس کی تربیت ضروری ہے. ہوتا یہ ہے کہ ساس کو بیٹے کی توجہ میں کمی محسوس ہوتی ہے، وقت میں کمی محسوس ہوتی ہے، صحیح، پیار میں کمی محسوس ہوتی ہے، اور اس کا غصہ وہ بہو سے لے لیتی ہے، بہو پر اتارتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اب بہو جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اب شادی ہو گئی، 20-25 سال جو رہ لیے اماں کے ساتھ کافی ہے، اب اماں کی گود سے باہر نکل آئے اور شادی ہو گئی تو میرے ہو گئے، اب پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ سکتے آپ. دونوں طرف جب ایکسٹریم ہوتی ہے اور سوچوں میں اعتدال نہیں ہوتا، یہ توازن کے رشتے ہیں. توازن اور اعتدال کے ساتھ اس میں آپ کو بیلنس رکھنا ہوتا ہے، اور یہاں مرد کا کردار زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. بالکل. اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ماں کا کیا تعلق ہے، بیوی کا کیا، اور ان کا مقابلہ نہیں، اور ان دونوں کو آپس میں کس طرح، ان دونوں کو آپس میں نہیں لڑنے دینا ہے. ان دونوں کا الگ الگ مقام ہے، دونوں کو اپنی اپنی جگہ پر کیسے خوش رکھنا ہے. تو یہاں پہ مرد کی زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ شوہر پر عائد ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں پھر مرد ہی کو ستاتی ہیں. وہ شوہر کو تنگ کرتی ہیں، وہ بیٹے کو تنگ کرتی ہیں. نتیجے میں وہ بیچارے مرد کی شامت آتی ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے حقوق کی بجائے اپنے فرائض پہ توجہ دیں، اس سے یہ جھگڑا نہیں ہوتا. اگر میں اپنا فرض پورا کر رہی ہوں اور آپ اپنا فرض پورا کر رہی ہیں تو حقوق آٹومیٹیکلی حاصل ہو جاتے ہیں. اگر میں حقوق کی جنگ کر رہی ہوں کہ مجھے میرا یہ حق چاہیے، مجھے میرے سارے رائٹس پتہ ہیں. آج کل جھگڑا ہے کس بات کا؟ عورت کو اپنے سارے حقوق معلوم ہیں، فرائض ادا کرنے تیار نہیں ہے. مرد کو اپنے سارے حقوق معلوم ہیں، فرض ادا کرنے کو وہ تیار نہیں ہے. تو یہاں پہ جھگڑا ہوتا ہے. جب آپ فرائض ادا کرتے ہیں اور ادا کرنے تیار ہیں تو حقوق حاصل ہو جاتے ہیں، پھر حقوق کے لیے لڑنا نہیں پڑتا. ساس اور بہو دونوں کو اپنے اپنے حقوق معلوم ہے، اس لیے جھگڑا ہوتا ہے. دونوں فرائض نہیں ادا کر رہی. میمونہ آپا یہ بتائیے کہ سسرال میں نند، دیورانی، جٹھانی، یہ بھی رشتے آپ کو پتہ ہوتے ہیں، تو بعض اوقات کیا ساس کے کان بھرنے میں ان کا اہم کردار ہوتا ہے؟ اب وہ نند کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، جیٹھانی دیورانی بھی ہو سکتی ہیں، اور خود ان کا اپنا شیطان بھی مضبوط ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ کام تو ہمسائیوں اور دوست بھی کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. اور ایسا بھی ہے کہ لڑکی کی جو ماں ہے وہ بھی گھر کو خراب کرنے میں بیسیکلی تو ان کو بھی تربیت کرنی چاہیے کہ اگر بچی کچھ ایسے شکایت کر رہی ہے اپنی ماں سے تو وہ ان کو سمجھائے کہ بیٹا ایسے نہیں کرو. ہے نا، یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. سمجھانے والا جو ہے آج کل زمانہ نظر نہیں آ رہا. ہو کیا رہا ہے کہ جب دو لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں پہلے وقتوں میں
تیسرا کوئی بھی بڑا بن جاتا تھا اور صلح کرا دیتا تھا. وہ بھلے میاں بیوی کی ہو، بھلے دو بہن بھائیوں کی ہو، بھلے ساس بہو کی ہو، بھلے داماد سسر کی ہو. اب یہ عالم ہے کہ ہم ہوا دینے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں. بالکل. ہم تماشا دیکھنا چاہتے ہیں کہ سنگاری بھڑکانے والے، تماشا دیکھنے والے، اور ہر ایک کے اپنے اپنے معاملات ہیں کہ یہ کوئی دخل، حالانکہ اندر سے ہر کوئی جو ہے وہ بالکل ہر کوئی جو ہے اسے سپورٹ رشتوں کو نبھانے کے لیے. تو کیا ہمسایہ، کیا دوست، کیا ایک مسلمان، سب کو سپورٹ دینی چاہیے. اور جتنا لوگوں کے سامنے اپنے گھر کی بات کھولتے ہیں، وہ بھلے بہو ہے، بھلے ساس ہے، بھلے بیوی ہے، بھلے شوہر ہے، بات بگڑتی ہے. بات جو ہے گھر کے اندر رہے تو بنی رہتی ہے. دیکھیے میں اپنی بیٹی کی بات کہیں پر بھی نہیں کر سکتی، میری بیٹی میری غیرت ہے. تو میں بہو کی کیوں کروں؟ صحیح. اگر میں بہو کو بھی اپنی غیرت بنا لوں کہ میں اس کے اوپر سے بھی چادر نہیں کھسکا سکتی، میری اس کی عزت بھی میری عزت ہے، میرے بیٹے کی عزت بھی میری عزت ہے. بالکل. تو میں نہیں سمجھتی کہ کسی اور کی مجال ہوگی کہ وہ مجھے آ کر میری بہو کی شکایت میرا خیال ہے کہ یہ پورے پروگرام کا نچوڑ جو ہے آپ نے اس بات میں نکال دیا. اسی طرح سے یہ بہکانے والے بھی حملہ تبھی کرتے ہیں جب آپ میں جراثیم ہوتے ہیں، اور آپ صحیح ہونا نہیں چاہتے، آپ بات کو مزید بگاڑنا چاہتے ہیں. آپ اگر کسی کو ایک بار ہی شٹ اپ کال دے دو کہ نہیں یہ میری ساس، بالکل یہ چیز ہے کہ شروع دن سے آپ یہ میری ساس میری ماں ہے، یہ میری بہو میری بیٹی ہے، اور یہ میرا شوہر میرا لباس ہے، میں کیوں ان کے بارے میں آپ سے بات کروں؟ اور کوئی آپ کے ساتھ بات کرنے کی جرات نہیں کرتا جب تک آپ اسے موقع نہیں دیتے. بالکل آپ خود دعوت دیتے ہیں کسی کو. اگر کوئی کرتا بھی ہے، کوئی شیطانی صرف کوئی انسان ہو بھی سکتا ہے کہ اس میں شیطانیت ہو اور وہ بھڑکانا چاہے، بہکانا چاہے، آپ اسے منع کر دیں. آپ کے جو ہے مضبوط ہونا چاہیے. کنجوس ہے، بالکل چھوٹی ذہنیت کا ہے، کم ظرف کا ہے، سسرال بہت امیر ہے لیکن پڑھا لکھا نہیں ہے. اب آپ کو کچھ لینے کے لیے کچھ کھونا پڑے گا، تو آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. بالکل، یہ نہیں کہ ایڈجسٹ ہمیں خود ہی کرنا ہے، ایڈجسٹ کرنا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق، بے شک اللہ کی رضا کے مطابق، اللہ کی خوشنودی سمجھتے ہوئے. اگر آپ کہیں لے دے کر لیں گی، کہیں صبر کر لیں گی، لیکن اللہ کی رضا کے ساتھ اگر ہم ان سب چیزوں کو لے کے چلیں گے تو میرا خیال ہے کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. نمونہ آپا، بہت شکریہ آپ کا. آج کی گفتگو سے یقیناً ہمارے ناظرین کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، کیونکہ یہ موضوع واقعی میں ایسا تھا کہ بے حد ضرورت ہے کہ اس موضوع کو ڈسکس کیا جاتا، اور بہت سی باریک باتیں جن کی ضرورت تھی کہ ہم آپ سے جانیں، آپ نے ہمیں ان کے بارے میں بتایا. مگر ہینا آج آپ نے مجھے کوئی نعت نہیں سنائی. بالکل میں آپ کو نعت سنا رہی ہوں، اور آپ نے مجھے بتایا بھی تھا کہ آپ کو حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. بالکل مجھے یہ کلام بہت پسند ہے. بالکل میں یہ نعت پیش کرتی ہوں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے کبھی جون کی گلی قیام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، اور حضور
हुजूर आप जो कह दी तो काम